बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सदर आसिफ ज़रदारी साहब के हटाए जाने के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात इस पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। पीपल्स पार्टी के अंदर इस पर बातचीत हो रही है। नून लीग के अंदर इस पर बात होने लगी है। नवाज शरीफ साहब एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। तो आसिफ ज़रदारी साहब को क्यों हटाया जा रहा है, क्या वजूहात हैं, क्या वाकई हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा, नून लीग इसको कैसे देख रही है इस सारी सिचुएशन को, तो इस पर तो हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यौम आशूर के हवाले से चंद ऐसे अशार आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ जो हस्बे हाल हैं, जो आज के ज़माने में भी, क्योंकि देखिए हुसैन और यजीद इस्तारे के तौर पर हर दौर में मौजूद होते हैं। हुसैन भलाई और नेकी का नाम है और यजीद ज़ाहिर है कि फ़िरौनियत का नाम है, और हर दौर में ये मौजूद रहते हैं। तो कई अशार ऐसे होते हैं जो हस्बे हाल होते हैं, जो हर दौर के यजीद के लिए उसी तरह से लागू होते हैं। तो चंद अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम क्या सीखते हैं और वाक़या करबला से हम क्या सीखते हैं, और फिर ज़रा आसिफ ज़रदारी साहब वाले मामले पर आ जाते हैं। चंद अशार में पेश करता हूँ अब्बास ताबिर साहब के और दो अशार अख्तर उस्मान साहब के। अब्बास ताबिर साहब का शेर है, मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर ज़नी होती है। तो हर दौर में जो वाक़या करबला या करबला जैसे हालात से परेशान रहने वाली कुव्वतें हैं या लोग हैं, उनके सीने में हर वक्त जंजीर ज़नी होती रहती है। उनके दिल में मातम होता रहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मेरे सीने से ज़रा कान लगा कर देखो, सांस चलती है कि जंजीर ज़नी होती है। उनका एक शेर है कि ऐसे तो कोई तर्क सकूनत नहीं करता, ऐसे तो कोई तर्क सकूनत नहीं करता, हिजरत वही करता है जो बैत नहीं करता। इस दौर में भी बहुत सारे लोगों को हिजरत करना पड़ी है, मुल्क छोड़ कर चले गए हैं, बैत नहीं की, झुके नहीं हैं, सर नहीं झुकाया। ऐसे तो कोई तर्क सकूनत नहीं करता, हिजरत वही करता है जो बैत नहीं करता। ये ताबिश साहब का ज़बरदस्त शेर है। फिर वो कहते हैं, इसीलिए तो अंधेरे भी कम नहीं होते, इसीलिए तो अंधेरे भी कम नहीं होते कि अपने जिस्म चरागों में ज़म नहीं होते। अपने जिस्म को चिराग बनाना पड़ता है अंधेरों को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए तो अंधेरे भी कम नहीं होते कि अपने जिस्म चिरागों में ज़म नहीं होते। अजीब लोग हैं ये ख़ानदान इश्क के लोग, अजीब लोग हैं ये ख़ानदान इश्क के लोग, के होते जाते हैं कत्ल और कम नहीं होते। तो यजीद से लड़ने वाले हर दौर में मौजूद रहते हैं, मरते जाते हैं, कत्ल होते जाते हैं, कम नहीं होते। तो आप अगर ये समझते हैं ना कि ताकत से मुखालिफ आवाज़ को दबा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। लोग ख़त्म नहीं होते, मुखालिफ आवाज़ों वाले मज़ीद लोग उठना शुरू हो जाते हैं, मज़ीद लोग आने लगते हैं। तो ये जो हैं ये ख़ानदान इश्क के लोग हैं, ये कत्ल होते जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, ये कम नहीं होंगे। इसलिए इन आवाज़ों को दबाने की बजाय इनकी जो वजूहात हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो अजीब लोग हैं ये ख़ानदान इश्क के लोग, के होते जाते हैं कत्ल और कम नहीं होते। एक शेर है अब्बास ताबिर साहब का ही कि पढ़ती रहेगी ऐसे ही लानत यजीद पर, पढ़ती रहेगी ऐसे ही लानत यजीद पर, कायम रहेगा ऐसे ही जलवा हुसैन का। तो जो अच्छाई होती है, जो नेकी होती है, जो वर्चू होता है, वो फिर कायम रहता है, उसका जलवा कायम रहता है। और यजीद एक सोच का नाम है, उस पर लानत ही पड़ती रहती है। पड़ती रहेगी ऐसे ही लानत यजीद पर, कायम रहेगा ऐसे ही जलवा हुसैन का। एक शेर है उनका कि हम तो उस रज़्म गहे वक्त में रहते हैं जहां, ताबिर साहब कहते हैं कि हम तो उस रज़्म गहे वक्त में रहते हैं जहां हाथ कट जाएं तो दांतों से अलम उठते हैं। मुज़ाहमत, हार ना मानना, जिद्दोजहद जारी रखना। हम तो उस रज़्म गहे वक्त में रहते हैं जहां हाथ कट जाएं तो दांतों से अलम उठते हैं। ये अब्बास ताबिर साहब है। इसी तरह उन्होंने कहा कि खून से लिखी गई दास्ताने करबला,
خون سے لکھی گئی داستان کربلا، کربلا والے ہیں خود تاریخ دانے کربلا، ان سے ٹکرا کر تکبر ہو گیا تھا پاش پاش، ان سے ٹکرا کر تکبر ہو گیا تھا پاش پاش، آہنی دیوار نکلے خستگانے کربلا۔ واہ، آہنی دیوار نکلے خستگانے کربلا۔ یہ جو خستگان ہوتے ہیں، یہ جو لٹے پھٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ بے حیثیت ہوتے ہیں، لیکن یہ سرے پر غرور کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ تکبر کو زمین بوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ جو خاستگان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خستگان ہیں یہ آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ طاقت بن جائیں اور سرے پر غرور کو خاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے باز ثابت صاحب جو واقعہ کربلا سے آج کو ریلیٹ کرتے ہیں، یا ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ ان سے ٹکرا کر تکبر ہو گیا تھا پاش پاش، آہنی دیوار نکلے خستگانے کربلا۔ اسی طرح سے ایک اور ان کا شعر ہے کہ پہلے میری قبر کے کتبے پہ لکھنا میرا نام، پہلے میری قبر کے کتبے پہ لکھنا میرا نام، پھر بطور خاص لکھنا نوحہ خانے کربلا۔ اور انہیں بتانا کہ عباس ہے نام میرا، مزید پوچھیں تو کہنا وہی گدائے حسین۔ اور دو شعر میں آپ کو اختر عثمان صاحب کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ اختر عثمان صاحب ہیں۔ تو واقعہ کربلا سے ہمیں، واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک جد و جہد کا نشان ہے، یہ عزاداری اور ماتم کا نہ ہونا یہ تو چلے ہیں، ایک سوگ کی کیفیت تو ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک درس ہے جو حسین نے رہتی دنیا کو دیا ہے۔ اب آ جائیے ذرا موضوعات پہ۔ دیکھیے آصف زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں میں بڑی تشویش کی لہر بھی دوڑتی ہے۔ اب جو آج تمام اخبارات نے تقریباً کیا ہے اس کو، جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے بیان کو کوٹ کیا ہے، اور بلکہ 92 نے اس اوپر لیڈ لگائی ہوئی ہے، ایک دو اور اخباروں نے بھی اس کو بڑی اچھی اپر ہاف پر سبھی اخباروں نے اس کو جگہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار حکومت، سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے۔ پہلی بار حکومت، سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہیں، حالانکہ ویسے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی صفحہ ایک تھا 3 سال تک، پھر بعد میں وہ تو باجوہ صاحب اپنی ایمبیشنز کے لیے پھر انہوں نے وہ صفحہ پھاڑ دیا اور چاہا کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن ملے، اور اس دفعہ عمران خان نہیں دیں گے تو میں کہیں اور سے لے لوں، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں پہلی بار ہے کہ سیاستدان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ ہیں، تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ درخواست ہے 2 دن سیاست، سوشل میڈیا کے خبروں پر یقین نہ کریں، سب اکٹھے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ صدر آصف زرداری کو ہٹانے جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب تو زرداری صاحب کا جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس پہ یقین نہ کریں، اس سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ بیسیکلی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اعزاز سید کی طرف۔ اعزاز سید نے اپنے جو ان کا ٹاک شاک ہے اس میں خبر دی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کو ہٹانے کا پلان بنا لیا گیا ہے اور وہ کچھ منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آصف زرداری صاحب کس بات میں رکاوٹ ہے۔ آصف زرداری صاحب تو جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے مدارس بل پہ دستخط نہیں کرنے، وہ نہیں کرتے۔ انہیں کہا جاتا ہے فلاں بل واپس بھیج دو، وہ بھیج دیتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے پاس ریمانڈ بیک ہو کر آیا ہے، آپ نے جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں انہیں سینئر موسٹ جج قرار دے دینا، وہ ایسے کر دیتے ہیں۔ تو انکار تو آصف زرداری کسی چیز پہ نہیں کر رہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ کیا نہروں کا مسئلہ ہے؟ پھر کیا سارا معاملہ نہروں پر آ کر پھنسا ہوا ہے، یا کچھ اور ہے، یا کہیں اور آصف زرداری صاحب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ تو بہرحال آصف زرداری صاحب کو اعزاز سید کی خبر یہ تھی کہ جی ان کے خلاف اب پلان بن گیا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اب اس پر چونکہ بہت کرٹیسزم ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی نے بھی اوبیسلی کیا اور محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا پہ کان نہ دھریں،
تو اس پر انہوں نے آج پھر ایک پوسٹ کی اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دوست صدر زرداری کو ہٹانے کی سازش سے متعلق میری دی گئی معلومات پر اعتراض کر رہے ہیں، بعض اسے غلط بھی قرار دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی ذمہ دار صحافی اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کے نہیں کرتا۔ ماضی میں پرویز مشرف کے استعفے کا فیصلہ ہو یا جنرل عاصم منیر کا ڈیٹا لیک، ایسی کئی خبریں ابتدا میں تردید اور ناقابل یقین کہی گئیں، لیکن وقت نے انہیں درست ثابت کیا، انتظار فرمائیے۔ تو وہ آج بھی اپنے اس معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے ایک دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، اگر آپ ان کی بات سنیں تو نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں وہ ARY کے پروگرام پر کہہ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کی باتوں میں کی وجہ سے ہی نواز شریف صاحب متحرک ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صدر کے طور پر، پریزیڈنٹ کے طور پر اب پیش کر رہے ہیں، تو یعنی وہ پھر ریلیونٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ پک تو رہا ہے، تبھی تو ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اعزاز سید کی خبر پر نواز شریف جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے میں صدر بنتا ہوں۔ آخر ان کو بھی کچھ معلومات ان کے پاس بھی ہوں گی جس کے نتیجے میں وہ ایکٹیو ہوئے ہوں گے۔ تو سنیے نعیم اشرف بٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ ایک خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو یہ مستند ذرائع سے کنفرم ہوا ہے کہ یہ جو ایک دم ان کا آیا ہے ذکر کہ وہ جا کر اڈیالہ میں خان صاحب سے ملیں گے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی یہ افواہ ایسے نہیں آئی، یہ کروائی گئی ہے، اور وہ جو کیونکہ اس وقت وہ بالکل ایکٹیو نہیں تھے ان کو دوبارہ ان کروایا گیا ہے، اور اس کی وجہ زرداری صاحب کے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں کہ صدارت خطرے میں ہے، تو میاں صاحب یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ میاں صاحب اگر یہ معاملہ ہوا، اگر کہہ رہا ہوں تو پھر وہ کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں صدر کے لیے، اور اس لیے میاں صاحب کو دوبارہ ان کرنے کے لیے اتنی بڑے جو کیونکہ وہ ان کا قد اس سے مزید بڑھے گا کہ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ وہ دیکھیں اڈیالہ میں اپنے سیاسی مخالف جو ہیں سب ان کے پاس جانے کو تیار ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کوئی نوبت آ بھی جائے، لیکن یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ وہ صدر کا جو اگر زرداری صاحب کا معاملہ ہوتا ہے جو کہ ایک بات چل رہی ہے اور وہ حالی افواہیں نہیں ہیں، اس میں بھی کسی حد تک کچھ حلقوں میں کوششیں ہو رہی ہیں، تو یہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے بھی خواہش مند ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وزارت عظمیٰ تو نہیں ملی لیکن وہ اس کے لیے وہ ہیں۔ بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب۔ اب یہ دیکھیں نعیم اشرف بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مستند ذرائع سے وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کی ایک کو ہٹائے جانے کی خبروں کا معاملہ چل رہا ہے، اور نواز شریف اس لیے متحرک ہوئے ہیں کہ وہ اس پوسٹ کے لیے اب ایلیجبل ہو جائیں یا اس پوسٹ کے خواہش مند ہیں کہ وہ انہیں صدر بنا دیا جائے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف جو ہیں وہ خود ہی یعنی نون لیگ آصف زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کی جو بھی کوششیں ہوں گی وہ اس کی حصے دار ہوگی، اور ظاہر ہے اب آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی چونکہ ضرورت نہیں رہی اور ان کو سمپل میجورٹی حاصل ہو گئی ہے۔ کل دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت تو ہمیں حاصل ہو گئی ہے، لیکن جو ہے وہ پیپلز پارٹی مشکل وقت کی ساتھی تھی، اچھے وقت میں انہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ جنگ کی آج ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی مشکل وقت کی ساتھی تھی، اچھے وقت میں نہیں چھوڑیں گے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ سادہ اکثریت تو حاصل ہو گئی ہے، یعنی حکومت ہم پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو دیکھیے پیپلز پارٹی کی ضرورت تو نہیں رہی، اگر آصف زرداری ہٹائے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر بھی حکومت تو اب نون لیگ کر لے گی، وہ ان کا مینج ہو گیا ہے سارا معاملہ۔ یہ دیکھیے 2/3 اکثریت، یہ مخصوص نشستوں کا ملنا، اور پیپلز اور پھر آصف زرداری صاحب کے بارے میں خبریں آنا یا لگوایا جانا، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اگر آپ اس کو سب کو ملا کر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا مشکل دور شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، اگر وہ ان باتوں کو نہ مان گئے جہاں پر وہ اڑ رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہیں ظاہر ہے اس پر ہم صرف قیاس ہی کر سکتے ہیں ابھی کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دو باتیں بس جاتے جاتے میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور ایک تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بار بار فرما رہے ہیں کہ جیل کاٹنے میں عمران خان کے 10 میں سے 10 نمبر ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے بتائیے عمران خان نے جیل کاٹی ہے، کیسی کاٹی ہوگا؟ زبردست کاٹی ہے، کتنے 10 میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے؟ ان کو 10 میں سے 10 دوں گا۔ عمران خان نے جیل بہادری سے کاٹی ہے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا جائے کہ نواز شریف کے جیل کاٹے میں 10 میں سے کتنے نمبر ہیں؟ کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے بھی 10 میں سے 10 نمبر ہیں؟ مریم نواز کے جیل کاٹے میں کتنے نمبر ہیں؟ کیا ان کے بھی 10 میں سے 10 نمبر ہیں؟
تو اس معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول عمران خان جیت گئے ہیں اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور 10 میں سے 10 نمبر پورے لیے ہیں۔ یہ جو حکومت ہے جو اپنا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے ملک کو بحرانوں سے نکال دیا ہے اور مہنگائی کم کر دی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آج کے اخبارات میں خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ وفاقی حکومت کے قرضے 76,045 ارب کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک سال میں 8,312 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک سال میں 8,312 ارب روپے کا اضافہ ایک سال میں ہوا ہے۔ پچھلے سال جو قرضوں میں اضافہ تھا وہ 7,131 ارب تھا، اس دفعہ اس سے بھی بڑھ کے 8,312 ارب روپے کے قرضے ایک سال میں ہو گئے ہیں۔ تو یہ ریکارڈ ہے، ایک سال میں اتنے قرضے لینے کا یہ ریکارڈ ہے جو نون لیگ کی حکومت نے بنایا ہے، اور اب ٹوٹل قرضوں کی تعداد 76,045 ارب روپے ہو گیا۔ حالانکہ اس کے باوجود کہ عوام پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، عوام سے زیادہ پیسہ بٹورا جاتا ہے۔ آج ہی ایک اور مہتاب صاحب کی خبر یہ ہے، مہتاب حیدر کی، کہ حکومت نے بجلی کے بے زبان یعنی جو ہیڈنگ ایگزیکٹ میں پڑھ دوں، حکومت نے بجلی کے بے زبان صارفین سے، معصوم صارفین سے ود ہولڈنگ اور جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں 490 ارب روپے جمع کر لیے۔ 490 ارب روپے انہوں نے کمائے ہیں بجلی صارفین سے اضافی، اور اتنا ہی تقریباً بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے صرف سیلریڈ کلاس سے۔ اس کے باوجود حکومت کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور انہیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے، اور ریکارڈ قرضہ ایک سال کے اندر حکومت نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ مزید باتیں ہوتے ہیں اگلی ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔